नाज़रीन, टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि आज भी सीज फायर अनाउंस हो सकता है, यानी मामलात इतने करीब हैं। अकॉर्डिंग टू द टर्की फॉरेन मिनिस्टर, टर्की के स्पाई चीफ जो है वो इन मुज़ाकरात का ऐसा है, तो टर्की ये कह रहा है कि मामलात काफी डिसाइसिव स्टेज के अंदर हैं और जो डिटेल्स हैं वो फाइनलाइज हो रही हैं, तो ये काफी पॉसिबिलिटी है कि आज ही सीज फायर जब अनाउंस हो जाए। तो देखते हैं अगले घंटों में क्या ये पॉसिबल हो पाता है या नहीं हो पाता। और लेकिन नेतन्याहू जो है वो बहरहाल शिकंजे में नजर आ रहा है। तमाम पार्टी जब इस वक्त उसको घेरे हुए हैं, इधर से मिडिल ईस्ट का प्रेशर जो है ट्रंप के ऊपर है और ट्रंप के ऊपर और भी दीगर बहुत सारा प्रेशर है और बहुत सारे मामलात हैं। फिलहाल जो नेतन्याहू है वो शिकंजे के अंदर जब नजर आ रहा है। इसी दरमियान सीरिया में मामलात जब वो जो अटके हुए हैं, सही तो नहीं हुए, स्टेबलाइज तो नहीं हुए, एक पॉज ही है ना, तो किसी भी वक्त वहां पर मामलात किसी भी खौफनाक डायरेक्शन में जा सकते हैं। वहां पर क्लैशेस जब होते रहते हैं। अब वहां पर आप समझ लें कि इजराइल और टर्की के दरमियान जो प्रॉक्सी वॉर सीरिया में शुरू हो गई है। टर्की ने खुलकर यह कह दिया है कि सीरिया को डिस्टेबलाइज करने वाला, सीरिया के लिए सबसे बड़ा जो खतरा है वो इजराइल है, ठीक है ना। और ये इजराइल है जो एसडीएफ को डिसार्म नहीं होने दे रहा और हम किसी सूरत एसडीएफ को कबूल नहीं करेंगे। ये वही एसडीएफ है जिसने एग्रीमेंट कर लिया था कि हम डिसार्म हो जाएंगे, फिर अब कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो अलग रीजन जब दे दिया जाए, अलग मुल्क जो है हम बनाएंगे। तो उसके पीछे जब वो इजराइल है और जाहिर है कि अमेरिका भी इजराइल के साथ के ऊपर खड़ा है। तो यहां पर यानी कि सीरिया की डिस्टेबलाइजेशन जब वो इजराइल चाहता है, सीरिया की डिस्टेबलाइजेशन का मतलब यह है कि सीधा सीधा टर्की की नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है और सारे पूरे रीजन के लिए है। लेकिन टर्की के चूंकि बॉर्डर्स और सारे मामला टर्की के खिलाफ हो रहे हैं, तो टर्की इसको किसी सूरत अफोर्ड करने वाला नहीं है, तो वो जरा खामोशी में था। अब उसने खुलकर ये कह दिया है कि ये हम अफोर्ड नहीं करेंगे और ताकत इस्तेमाल करेंगे। तो एक प्रॉक्सी वॉर इजराइल और टर्की के दरमियान सीरिया में इस वक्त छिड़ चुकी है। तो इसी दरमियान रशिया जो है वो बाकी नेशंस के साथ मिलकर एक बड़ी आर्मी जो वो तैयार कर रहा है। बाकी नेशंस के जो सिटीजन्स हैं वो रशियन आर्मी के अंदर भर्ती हो रहे हैं। इससे पहले यमनी जो है वो वहां पर जा चुके हैं, लाओस से खबर है, और नॉर्थ कोरिया की फौजें रशियन फौजों को ज्वाइन कर चुकी हैं। अब मजीद कंट्रीज के हवाले से ये खबर आ रही है कि वहां पर कई हजार नेशनल जो है वो रशियन फौज में भर्ती जब होने जा रहे हैं। तो एक बड़ी फौज जब रशिया तैयार कर रहा है, अब सवाल यह है कि किस लिए तैयार कर रहा है। तो एक अंडरस्टैंडिंग यहां पर यह है जरूर, और इस बात की तैयारी जरूर है कि नेटो के साथ बरहराज जो जंग हो सकती है। यूरोप में अजब क्राइसिस है, अजब फटे हैं। यूरोपियन जो बड़ी बड़ी असलहा फैक्ट्रीज हैं और सीक्रेट हैं, एक तो एयरपोर्ट्स के ऊपर ड्रोन्स घूम रहे हैं, अब अगला स्टेप ये है कि जो सीक्रेट फैक्ट्रीज हैं उनके ऊपर ड्रोन्स देखे जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या रशिया जो है वो अपने टारगेट्स मार्क कर रहा है, कहां पर इनकी फैक्ट्रीज हैं, कहां पर इनके क्या मामलात हैं। तो एयरपोर्ट तो चलो सबको पता है भाई एयरपोर्ट है, लेकिन फैक्ट्रीज हैं, असलहा फैक्ट्रीज और सीक्रेट हैं, और जो उनका अहम तरीन टेक्नोलॉजी बनाने वाली जो फैक्ट्रीज हैं उनके ऊपर ड्रोन्स घूम रहे हैं। तो ये एक नया सिलसिला जो है यूरोप के अंदर शुरू हो गया है। अच्छा, इसी दरमियान एक हॉरिफिक, एक खौफनाक सच जो है वो सामने आया है मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स के हवाले से। अब ये मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स इसको कैसे जस्टिफाई करेंगी। ब्रिटिश जर्नलिस्ट उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि अमेरिका जो बरहरास भी गजा में मौजूद है और बरहरास भी इसमें मुकम्मल ज़ाहिर जो भी कर रहा है, अमेरिका जो है वो सिनाई की जो बेसेस हैं उनको इस्तेमाल कर रहा है, इजिप्ट की सिनाई की बेसिस को इस्तेमाल कर रहा है गजा में स्पाई फ्लाइट्स के लिए। ठीक है, ये आज उन्होंने रिपोर्ट जारी की है। रिवील्ड ट्रंप इज यूजिंग इजिप्शियन एयरपोर्ट टू स्पाई ऑन गाजा अंडर गाइज ऑफ पीस कीपिंग। यूएस सर्विलेंस फ्लाइट्स ओवर गाजा टेकिंग फ्रॉम इजिप्शियन एयरपोर्ट। मुझे बताएं कि इसकी अब ये जस्टिफिकेशन जब क्या देंगे और इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि रेजिस्टेंस ना सिर्फ इजराइल के साथ लड़ी है, बल्कि वो नेटो के साथ भी लड़ी है, वो यूएस के साथ डायरेक्टली लड़ी है, वो मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स के साथ भी लड़ी है। इससे ये बात वाज़ेह हुई। तो एज अ होल रेजिस्टेंस जब वो पूरी दुनिया की गवर्नमेंट के साथ लड़ी है, पूरी दुनिया के रिसोर्सेज के साथ, पूरी दुनिया की जो मिलिट्री माइट है, पूरी दुनिया की जो पावर है, दुनिया की लेटेस्ट और सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, इस सब के साथ रेजिस्टेंस का सामना हुआ। मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स ने भी पूरा साथ दिया है इजराइल का और अमेरिका का रेजिस्टेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन ये सारे के सारे जो फेल हुए हैं। और आप देखिए पूरी दुनिया की जो मीडिया मशीनरी है वो कैसे उसने रेजिस्टेंस को डेमोनाइज करने की कोशिश की है। वेस्टर्न मीडिया मशीनरी ने तो की है, लेकिन मिडिल ईस्ट की जो मीडिया मशीनरी है क्या वो भी इस्तेमाल नहीं हुई। तो अब आप अंदाजा करें कि ये गजा के लिए ये सारा कुछ जो अलाउ कर रहे थे, और इनकी बातें सुन लो, बातें इनकी जरा सुन, इनके बयान देखो। तो बात यह है कि इसका मतलब कि ये बात अगेन साबित हो गई कि इजराइल इस हद तक की ब्रुटैलिटी के ऊपर जा ही नहीं सकता था अगर ये इसमें हिस्सेदार ना होते। कोई भी इस प्लेनेट के ऊपर इतनी ज्यादा ब्रुटैलिटी अकेला कर ही नहीं सकता है जब तक पूरी दुनिया उसमें हिस्सेदार ना बन जाए। तो ये पूरी दुनिया की गवर्नमेंट जो है, यानी रोकने वाले भी, वो भी साथ शामिल हुए हैं। तो ये जो कुछ फलस्तीनियों के साथ ये बिट्रेल किया गया है, अब उसका ये कैसे हिसाब किताब देंगे। और ये कोई रीजन में इन्होंने अच्छा इकदाम, यानी आप
ذرا ان مائنڈز کے اوپر جائے نا کہ جن کی یہ پالیسی ہے کہ وہ اسرائیل کی سپورٹ کر رہے ہیں ریزسٹنس کو ختم کرنے کے لیے، اور وہ کیا وہاں پر جنگ لڑ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ کون سے مائنڈز کی پالیسی تھی جو بنی ہے اور ابھی بھی وہ چل رہی ہے، ابھی بھی وہ صناعی جو استعمال ہو رہا ہے. تو یہی وہ چیز ہے کہ اسرائیل رکا نہیں، کیونکہ وہ کیسے رکتا؟ اس کو یہ گارنٹی تھی کہ یہ ملک جو ہے وہ کیسے اسرائیل کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں، کبھی کر ہی نہیں سکتے، بلکہ یہ ملک تو براہ راست سپورٹ کر رہے ہیں. ان ملکوں نے کیا اٹیک کرنا تھا اسرائیل پر؟ تو یہی وہ کانفیڈنس تھا اسرائیل کا، یہی وہ ایروگنس تھی کہ اس نے بے دریغ جو چاہا فلسطینیوں کے ساتھ کیا. ماضی میں بھی وہ فلسطینیوں کے ساتھ ایسا نہیں کر سکا ہے. تو یہ سب جو ہے وہ اس کے اندر حصے دار ہیں. بڑا خوفناک یہ سچ ہے. اب اس کا یہ حساب کتاب جو وہ کیسے دیں گے؟ اور انہوں نے مڈل ایسٹ میں کوئی اچھی بنیاد رکھی ہے؟ یہ پالیسی کیا مڈل ایسٹ میں کوئی امن لے کر آئی ہے؟ آپ ذرا اندازہ کریں، غزہ میں اتنا کچھ ہوتا رہا اور یہ سارا کچھ اس طرح سے الاؤ کر رہے تھے. ویری آپ کہہ لیں کہ یہ افسوسناک ہے، اور پتہ نہیں یہ کٹہرے میں کس طرح سے کھڑے ہوں گے. ادھر ایران جنگ کا خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک اور واقعہ ہوا ہے، جو گلف کونسل ہے ان کے نمائندگان اور جو یورپی یونین کے نمائندے ہیں ان کی آپس میں میٹنگ ہوئی ہے. اور اب آپ دیکھیے کیا پلاننگ ہو رہی ہے، اور ایک پورا جسٹیفیکیشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے، کبھی سینکشن لگا کر، کبھی نیوکلیر کا بہانہ بنا کر. اب ایک اور چارج شیٹ جو ہے وہ ایران کے خلاف یہاں پر لگائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے میٹنگ میں یہ کہا ہے کہ گلف کے اندر 3 جزیرے ہیں جو اسٹریٹ آف ہرمز کے پاس ہیں، جو ایران کے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو یو ای کے ہیں اور گلف کے ہیں، یہ ایران کے نہیں. اب ان کی آپس میں یہ میٹنگ ہوئی ہے جس پر ایران کا بڑا ہارش رسپانس آیا ہے. ایران ٹو دا ڈیلوژنل یورپ، اچھا انہوں نے عربز کو نہیں اس میں شامل کیا، انہوں نے یورپ کو اس میں رگڑا ہے. ایران ٹو دا ڈیلوژنل یورپ، زیرو لینینسی آن سوورینٹی اوور 3 پرشین گلف آئلینڈز، کوئی ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ ہسٹوریکلی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جزیرے ہمارے ہیں، اس میں کوئی ڈسپیوٹ ہے ہی نہیں. اور یہ 1921 کے اندر برٹش کے کنٹرول کے اندر چلے گئے تھے. پھر جب برطانیہ 30 نومبر 1971 کے اندر یہاں سے وڈرا کیا ہے تو پھر وہ دوبارہ ایران کے پاس آ گئے. اور اس وقت یو ای قائم ہی نہیں ہوا تھا. یو ای جو ہے وہ اس کے 2 دن بعد قائم ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. 30 نومبر 1971 کو برطانیہ نکلا ہے اور وہ جزیرے واپس ایران کے پاس چلے گئے، اور اس کے 2 دن بعد جو ہے وہ یو ای قائم ہوا. تو اب یہ ایران کا یعنی ایک نیا ایشو جو ہے وہ ان کو آپس میں لڑوانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. جیسا تیسا بھی ایک ڈسپیوٹڈ ایشو ہے، اس پر خاموشی ہے، بس ٹھیک ہے معاملات چل رہے ہیں. ایران کے یو ای کے ساتھ بھی کمیونیکیشن ہے، گلف کے ساتھ بھی ہے، سعودی عربیہ، قطر. اب یہ ایک نیا انہوں نے یہاں پر فرنٹ کھولنے کی کوشش کی ہے. پوری ایک چارج شیٹ ہے نا. ادھر سے رشین مزید جو کارگو طیارے ہیں اسلحہ لے کر وہ ایران میں لینڈ ہوئے ہیں، ایسی رپورٹس آ رہی ہیں. another heavy military transport جو ہے belonging to the Russian Air Force وہ ایران میں اترا ہے. اس میں ڈفرنٹ اکوپمنٹ جو بتائے جا رہے ہیں، لیکن اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ٹریننگ ایئر کرافٹس ہیں وہ بھی اس کے اندر ہو سکتے ہیں. اور with the deliveries of Su-35 aircraft scheduled to begin in 2026 کے شروع میں Su-35 کی ڈلیوری ایران کو شروع ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے جو ٹریننگ ایئر کرافٹس ہیں وہ ایران کو دیے جا رہے ہیں، ایسی خبر بھی ہے. دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی سچائی ہے، بہرحال پتہ چل جائے گا. لیکن اب رشیا کے اوپر بھی پریشر ہے کہ بھائی جب چائنا دے رہا ہے تو آپ، اور دیکھیں رشیا کیوں نہیں دے رہا؟ اسرائیل کی وجہ سے نہیں دے رہا. تو اسرائیل تو رشیا کے خلاف یوکرین کو اسلحہ دے رہا ہے، تو پھر رشیا کیوں نہیں دے سکتا؟ اور پھر ایران کا جو ہے وہ اتحادی ہے، اور ایران پھر رشیا کا اتحادی، اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے وہ اب انفورس ہو گئی ہے. آئی آر جی سی چیف وارن کیا ہے کہ ہارش رسپانس دیا جائے گا اینیمیز کو اگر انہوں نے کوئی مس کیلکولیشن کی ان پرشین گلف اینڈ ان دا اسٹریٹ آف ہرمز. یہ وہ ساری باتیں، تو ایک پوری تیاری اس وقت ہے. اچھا ایک عجب چیز ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ عالمی جنگ کی تیاریاں وہ اپنی جگہ پر جاری ہیں. رشیا جو ہے وہ ایک آرمی تیار کر رہا ہے، اور اس میں باقی ملکوں سے بھی اس میں لوگ شامل ہو رہے ہیں. یہ عجب بات ہے. یعنی رشیا نے اپنی آرمی تو تیار کی ہوئی ہے، بتایا جاتا ہے کہ 3.6 ملین، یہ بہت بڑی آرمی ہے. ویسے تو ان کی ایکٹیو چند لاکھ ہے نا، لیکن وہ جو ریزرو وہ تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر نیٹو کے ساتھ براہ راست جنگ ہوگی، دیکھیں رشیا نا ایک ہسٹری ہے، اور پھر ہر نیشن کے لیے اس کی سلامتی. اگر رشیا یہ جنگ ہار جاتا ہے نیٹو سے تو رشیا کی آئیڈینٹی وہ ختم کر دیں گے، رشیا کو پتہ نہیں کتنے حصوں میں تقسیم کر دیں گے. تو یہ کوئی معمولی جنگ نہیں ہے، معمولی ٹائم نہیں ہے جیسے رشیا جب گزر رہا ہے. تو وہ 3.56 ملین کی جو فوج ہے وہ تیار کر کے بیٹھا ہوا پیوٹن، اور وہ ریزرو ہے، جب وقت آئے گا اس کو استعمال کیا جائے گا. لیکن اب خبر یہ ہے کہ اس میں باقی ملکوں سے بھی یمن کی فوج اس میں جا چکی ہے، یعنی یمنی نیشنل وہاں پر جا کر حصہ لے رہے ہیں. لاؤس ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا کنٹری ہے، وہاں سے خبر ہے. نارتھ کوریا کی فوجیں ایز اے ہول وہ تو وہاں پر جا چکی ہیں. لیکن اب فوربس جو کہ بڑا امریکن میڈیا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ کیوبن could send become Russia's largest foreign fighting force.
سب سے بڑی فوج تو کیوبا بھیجنے جا رہا ہے، کیوبا اپنے نیشنل بھیجنے جا رہا ہے جو رشین فوج میں بھرتی ہوں گے. 25,000 کیوبن والنٹیئرز جو ہیں وہ وہاں پر بھیجے جا سکتے ہیں. فارن میڈیا رپورٹڈ دیٹ رشین آرمی ول سون ریکروٹ 25,000 کیوبن والنٹیئرز. یہ ابھی دیکھیں کل جو ہے کیوبا اور رشیا کی جو پارٹنرشپ ہوئی ہے، جو ملٹری الائنس ہوا ہے، اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ 25,000 کسی بھی ملک سے سب سے بڑی فوج ہوگی. یمن سے بھی بڑی تعداد میں ہے، باقی ملکوں سے، لیکن یہ سب سے بڑی ہے. تو ہو سکتا ہے باقی ملکوں سے بھی فوجیں جا چکی ہوں، یا آنے والے ٹائم میں جائیں، یا افریقہ سے جا چکی ہوں، یا افریقہ سے مزید جائیں. تو یہ ایک بڑا سمبل ہے کس چیز کی، اتنی بڑی فوج کس لیے جب تیار کی جا رہی ہے. اسی درمیان امریکن ملٹری سورس سے کیا بات سامنے آ رہی ہے؟ دا ٹائم فار دا ڈیل ہیز کم اینڈ نیتنیاہو مسٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. امریکن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے امریکن ملٹری سورس کو کہ ڈیل کا ٹائم جو وہ آ چکا ہے. تو دیکھیے بات پتہ کیا ہے، اگر بالفرض سیز فائر ہو جاتا ہے، کیوں ہوگا؟ وجہ کیا؟ فلسطینیوں کے لیے کوئی رحم آ گیا ہے کیا؟ ان کے لیے کوئی ایک سیریس ول فار پیس پیدا ہو گئی ہے؟ نہیں، کچھ بھی ایسا نہیں ہوا ہے. وجہ صرف 2-3 بڑی ہیں، پہلے بیان کر چکے ہیں. ایک تو آن گراؤنڈ اسرائیل ہار چکا ہے، دوسرا امریکن انٹرسٹ بار بار متاثر ہو رہے ہیں اسرائیل کی اس جنگ سے، تیسرا جو انٹرنیشنل پریشر کریٹ ہو چکا ہے، جو امریکن جو پالیسیز ہیں وہ، یعنی امریکہ اپنے آپ میں آئسولیٹ ہو رہا ہے اپنی پالیسیز کی وجہ سے. دنیا نے یونیلیٹرلی جو ہے وہ فلسطین کو تسلیم کر لیا امریکہ کی دھمکیوں کے باوجود. تو یہ وہ بڑے اقدام ہیں. کبھی یہ امریکہ تھوڑی کہے گا کہ دنیا نے جو ریکگنائز کیا یا آن گراؤنڈ جو شکست ہوئی اس وجہ سے ہم نے یہ اقدام اٹھایا. نہیں، وہ تو کہیں گے ہم نے بڑی وکٹری جب حاصل کر لی ہے، لیکن پیچھے یہ بڑی وجوہات ہیں. اور امریکہ کا پیسہ یہاں پر ضائع ہو رہا ہے، اور یہ امریکن انٹرسٹ میں نہیں ہے. اور پھر اندر سے جو مظاہرے ہو رہے ہیں، اور پھر جو بیس ہے ٹرمپ کی، ماگا بیس ہے، وہ شدید غصے میں. تو یہ 4-5 بڑے فیکٹرز ہیں. اور ٹرمپ کو لایا اس لیے گیا تھا کہ مڈل ایسٹ اور باقی جنگوں سے نکالنا ہے، وہ الٹا اس میں گھسیٹ رہا ہے. تو ایک طرح وہ زائنسٹ فیکٹر ہے کہ ٹرمپ کیسے مکمل طور پر پیچھے ہٹے گا، لیکن اوپر سے امریکن مفادات اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں، اور دنیا کی نئی ریالٹیز اس بات کا تقاضا کر رہی ہیں کہ امریکہ بالکل غلط ڈائریکشن کے اندر ہے. وہ اس طرح کی جارحیت کو سپورٹ کر کے اور اس کو فنڈ کر کے یہ اس کے بالکل مفاد میں نہیں ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن سیریا میں ایک پراکسی وار شروع ہو گئی ہے جو ہونی تھی. اب یہ مڈل ایسٹ کی گورنمنٹ جب وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں تو اس سے خطرہ ٹل تو نہیں جائے گا. یہ اسرائیل کو مسیحا سمجھنے لگ جائیں اور امن کا پیامبر سمجھنے لگ جائیں تو اس سے اسرائیل امن کا پیامبر بن نہیں جائے گا. یہ ٹرکی کے فارن منسٹر ہیں جنہوں نے جو سیریا میں رجیم فال ہوا اس کے فوری بعد کہا کہ ایران ریجن کے لیے خطرہ، اور ایران نے آگے سے کہا ذرا سنبھل کر اگلی بار جو بیان دیا جائے. انہوں نے آگے سے کوئی کنڈیم نہیں کیا، انہوں نے بس اتنا کہا کہ ذرا الفاظ جو وہ ذرا احتیاط سے استعمال کیے جائیں. اب یہ ٹرکی کے فارن منسٹر ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ریجن کے لیے اسرائیل خطرہ ہے، سیریا کے لیے سب سے بڑا خطرہ اسرائیل ہے. اور ابھی الشرا نیو یارک سے ہو کر آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ اور ایران یہ بڑا خطرہ ہیں. تو دیکھیں غلط چیزوں کو بیان کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اسرائیل کے اوپر پردہ ڈال دینے سے اسرائیل کسی کو بخش نہیں دے گا. پہلے دن سے آپ دیکھیں یہ کتنی کھلی اور سادہ بات ہے کہ اسرائیل جو اٹیک کر رہا ہے سیریا میں، بھئی وہ امن کے لیے ہے. کسی کی لینڈ کے اوپر قبضہ کر لینا، اس کے لوگوں کو مار دینا، اس کا نتیجہ امن نکلتا ہے. بلکہ آپ تو ایک ایسی دشمنی پیدا کر رہے ہیں کہ جو رجیم پر بیٹھی ہوگی اگر وہ دوستی کی بھی کوشش کرے گی تو لوگ اس رجیم کو اٹھا کر پھینک دیں گے. کہ آپ ایک ایسے دشمن کے ساتھ ایگریمنٹس کر رہے ہیں جنہوں نے ہمارے لوگوں کو مارا اور ہماری لینڈ کے اوپر قبضہ کیا ہوا. سو اب وہ ٹرکی جناب کھل کر آ گیا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ صدرن سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور نارتھ سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے. نارتھ میں جو بہت بڑا فیکٹر ہے وہ ایس ڈی ایف ہے، جو وہاں پر کردستان اور یہ سارا وہ الگ سے چاہتی ہے، اور وہاں سے اٹیکس ہوتے ہیں سارے ٹرکی میں. وہ ڈسارم ہونے کے لیے اگری ہو گئی تھی، پھر وہ اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے. پھر ابھی امریکی انوائے نے جا کر ملاقات کی ہے. اس ملاقات کے بعد اس نے کہا جی ہمیں الگ اٹانومس ریجن چاہیے، الشرا سے مطالبہ کیا. تو ٹرکی امریکہ کا نام تو نہیں لے رہا لیکن اصل میں امریکہ اور اسرائیل دونوں ہیں، اور اسرائیل امریکہ کو پریشرائز کر رہا ہے جو بھی سیریا میں اس کے مفادات ہیں. تو اب ٹرکی کو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ بھائی یہ معاملہ اس طرح سے حل نہیں ہوگا. تو آج ٹرکی نے پھر کلیئر میسج دیا ہے کہ ہم سیریا کے ساتھ کھڑے ہیں. سیریا میں یہ حصے بکھرے کرنے والی پالیسی ہم کبھی قبول نہیں کریں گے. سیریا کو ڈسٹیبلائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹرکی کے خلاف اعلان جنگ ہے، تو ہم پوری طاقت کے ساتھ جب وہ آئیں گے. تو یہ ایک بڑا واقعہ وہاں پر ہوا ہے. ٹرکی اور سیریا کے فارن منسٹر کی جوائنٹ پریس کانفرنس کچھ دیر پہلے ہوئی ہے. اسرائیل کی جو انٹرونشنز ہیں یہ سیریا کی کو ڈسٹیبلائز جب وہ کر رہی ہیں، اور سیریا کی نیشنل سیکورٹی کے لیے براہ راست خطرہ ہے. اور سیریا کی سیکورٹی کے لیے جو چیز خطرہ ہے وہ ٹرکی کی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ سیریس اور کلیئر سٹانس لینا چاہیے اس کو اسرائیل کے حوالے سے ریگارڈنگ سیریا. انٹرنیشنل کمیونٹی سے کیا مراد ہے؟ امریکہ اور یورپ کبھی بھی نہیں لیں گے، کبھی بھی کلیئر سٹانس نہیں لیں گے. تو اس لیے اب یہ ٹرکی کو بھی احساس ہوا ہے کہ رشیا کی یہاں پر موجودگی کتنی ضروری ہے اسرائیل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. اور
ٹرکی کے فارن منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جو ایس ڈی ایف ہے یہ براہ راست خطرہ ہے فار دا سیکورٹی آف ٹرکی اینڈ سیریا. ایس ڈی ایف جس کو اسرائیل سپورٹ کر رہا ہے اور امریکہ کر رہا ہے, تو وہ ایس ڈی ایف براہ راست خطرہ ہے ٹرکی کے لیے, ٹرکی کی سلامتی کے لیے, کسی صورت افورڈ نہیں کیا جائے گا. اور پھر آپ دیکھیے واشنگٹن, اب انالیسس دیکھیے کہ واشنگٹن جو ہے وہ ٹرانسفر کر رہا ہے تھیٹر آف آپریشنز ٹو دا ناردرن سیریا اینڈ نارتھ ایسٹ آف دا سیریا. اور یہ تب ہو رہا ہے جب اسرائیل جو وہ صدرن سیریا میں جو اس نے کرنا تھا وہ کر لیا, اب وہ نارتھ سیریا میں یہ سارا کچھ کر رہا ہے. اور اب اسرائیل زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے الشرا کے ساتھ کسی سیکورٹی ایگریمنٹ میں, بلکہ وہ بس وہاں پر قبضہ ہی چاہتا ہے. نو لانگر آف دا utmost importance to Tel Aviv. Washington is clashing with Turkey by organizing a reality at its southern border that does not suit its national security. یعنی اسرائیل کے چکر میں امریکہ بھی ٹرکی کے مفادات کے لیے براہ راست وہ مسئلہ پیدا کر رہا ہے کہ اس کے بارڈرز کے اوپر ایک ایس ڈی ایف جس کو جو خطرہ ہے اس کو وہاں پر مزید فنڈ کرنے کی جو بات کر رہا ہے. تو جو کچھ ہوا ہے یہ ٹرکی کے لیے کلیئر میسج تھا. سو ان ریسپانس ٹرکی نے جواب دیا ہے کہ اٹ ول ناٹ الاؤ اے تھریٹ ٹو دا اٹس نیشنل سیکورٹی. تو جو کچھ پچھلے مہینوں میں ہوا, خاص کر پچھلے 4-5 دنوں میں ہوا ہے, تو ادھر سے امریکہ اور اسرائیل نے جو کچھ کیا, اب ٹرکی کا ابھی کچھ دیر پہلے یہ کلیئر آگے سے جواب آیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہی فیصلہ کر لیا گیا ہے تو پھر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ایس ڈی ایف کو قبول نہیں کریں گے اور پھر ہم فورس جب استعمال کریں گے. تو اسرائیل کبھی بھی سٹیبلائز نہیں ہونے دے گا سیریا کو, کیونکہ وہ ٹرکی کو تنگ کر کے جب رکھنا چاہتا ہے, اور یہ قطر کے مفادات کے بھی خلاف ہے, سعودی عربیہ کے مفادات کے بھی خلاف ہے. تو اب دیکھیں گے ان ملکوں نے اس چیلنج کا جو کس طرح سامنا کریں گے. ہر مسئلے کا جڑ جو ہے وہ پیچھے سے اسرائیل ہی نکلے گا. تازہ ترین رپورٹ کے مطابق, ہیومن رائٹس کی رپورٹ کے مطابق 1200 ٹارگیٹڈ اساسینیشن ہوئی ہیں سیریا میں ریسنٹ ٹائم کے اندر. باقی جو لوگ مارے گئے ہیں وہ الگ ہیں. 1200 ٹارگیٹڈ اساسینیشن, یہ سیریا کا حال ہے. اور یورپ میں کیا ہو رہا ہے, بیلجیم کی جو ٹاپ سیکرٹ فیکٹریز ہیں, ویپن فیکٹریز ہیں, وہاں پر ڈرونز دیکھے جا رہے ہیں. بیلجیم بیسڈ آرمز میکر رپورٹس ماؤنٹنگ کیسز آف سسپیشیس ڈرون سائٹ سین. بیلجیم بیسڈ آرم میکر رپورٹس کے ماؤنٹنگ کیسز آ رہے ہیں, سسپیشیس ڈرونز ان کے اوپر دیکھے جا رہے ہیں. مور اینڈ مور ان آئیڈینٹیفائڈ ڈرونز ہے وہ ان کے اوپر گھوم رہے ہیں, فلائی کر رہے ہیں. ان کی جو سیکرٹ فیکٹریز ہیں آف یورپین ایئر ڈیفنس مینوفیکچرر. نیوز ویک, نیٹو ویپنز میکر وارنز آف مسٹری ڈرونز. پولیٹیکو, ٹاپ یورپی یونین ویپن فرم جو ہے وہ ڈرون تھریٹ کے بارے میں پروڈکشن لائنز کے اوپر وہ سارا دیکھا جا رہا ہے. اب آپ ذرا اندازہ کریں, سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ ڈرون بھیج کون رہا ہے, اور دوسری بات یہ کہ نیٹو ان ڈرونز کو گرا کیوں نہیں رہا. لیکن چلو ایئرپورٹ کے اوپر تو تھا, اب وہ سیکرٹ فیکٹریز کے اوپر بھی کیا ہو رہا ہے, مطلب ڈرونز آ رہے ہیں اور یہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہ ایک کافی پینک والی صورتحال ہے. تو آخری بات یہ ہے کہ دیکھیے جب امریکہ اور یورپ جنگوں میں مصروف ہیں اور اسرائیل کی جارحیت کو سپورٹ کر رہے ہیں, چائنا کیا کر رہا ہے. چائنا جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ان کی کمپنیز کو جو ان کی اکانومی کا بڑا شیئر رکھتی ہیں ان کو پیچھے دھکیلتا چلا جا رہا ہے. اب صرف الیکٹرک وہیکلز کی آپ مثال لیجئے, تازہ ترین رپورٹ کے مطابق BYD جو ہے وہ ٹیسلا کو بہت پیچھے چھوڑ گئی ہے, اور گلوبل سیل جو الیکٹرک وہیکلز کی ہو رہی ہے اس میں 50% سیل صرف چائنا کی ہے. یعنی گلوبل جتنی میں الیکٹرک گاڑیاں بک رہی ہیں اس میں 50% سیل چائنا کی ہے, باقی جو 50% ہے اس میں امریکہ ہے, اس میں یورپ ہے, اس میں جاپان ہے, باقی ساری دنیا 50% ہے. اور گلوبل سیل کا جو شیئر چائنا نے کیپچر کر لیا وہ 50% ہے. مطلب آپ ذرا اندازہ کریں, تو یہ بہت بڑا دھچکا. ٹیسلا, ایلون مسک نے مذاق بنایا تھا BYD کا, اب وہ ٹیسلا کہیں پیچھے رہ گیا, BYD جو بہت آگے نکل گئی. UK سے یہ رپورٹ ہے کہ 880% وہاں پر چائنیز الیکٹرک وہیکلز ہیں ان کی سیل کے اندر جب وہ اضافہ ہوا ہے. لارجسٹ مارکیٹ آؤٹ سائڈ چائنا, اور یہ UK جو ہے وہ لارجسٹ مارکیٹ جو ہے وہ بن گئی ہے. وال اسٹریٹ جرنل بتا رہا ہے چائنیز الیکٹرک کارز ناؤ اکاؤنٹ فار اوور 50% آف آل کار سیلز ورلڈ وائڈ. وہ پیسہ وہاں ضائع کر رہے ہیں, اپنی اٹینشن, اپنے ریسورسز وہاں پر ضائع کر رہے ہیں. اب دیکھیں ساری ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کہاں بیٹھی ہوئی ہے, غزہ میں, اسرائیل کی سپورٹ میں مختلف جو پلاننگ کر رہی ہے کہ کیسے سب کو فول بنانا ہے. جب سے یہ آئے یہ کیا کر رہے ہیں. سو دیکھیے اس طرح سے امپائر نہیں چلتے ہیں, یہ امپائر آلریڈی ایک ڈکلائن میں ہے. تو امریکہ طاقتور ملک ہے اور بہت سارے کرائسس میں آیا ہے, نکل جائے گا, اس کو وہ دیکھیں گے, یورپینز بھی دیکھیں گے. لیکن یہ میں پہلی بات کر چکا ہوں کہ یہ کرائسس بتاتے ہیں کہ آپ اس کالونی کا وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے. اب انہوں نے خود اپنے آپ کو سنبھالنا ہے, اس کالونی کو نہیں سنبھال سکتے, اور اس کالونی نے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے اس راستے کے اوپر بھی نہیں چلا, یہ بس دوسروں کے کندھوں پر بندوق بیٹھ کر چلاتا رہا. اور اس نے کہا کہ یہ ہمیشہ ہی ایسا رہے گا. انہوں نے ہسٹری میں بھی یہی ایروگنس دکھائی اور آج بھی انہوں نے یہی ایروگنس دکھائی ہے, تو پھر رزلٹ ایک ہی ہوگا. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, آپ نے رائے ضرور کریں. اجازت, اللہ حافظ.